बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब सी कैफियत और अजीब माहौल बना हुआ है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम करके रख दिया है। इस वायरस की वजह से जहाँ दीगर शोबे मुतासर हुए हैं, वहीं तालीम का शोबा भी शदीद मुतासर हुआ है। बच्चे अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और तालीमी इदारे बंद हैं। यहाँ तक कि दीनी मदारिस जो दीन की तालीम दे रहे हैं, इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए काम कर रहे हैं, उनका निज़ाम भी दरम बरम होकर रह गया है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, कुछ इदारों ने अपना तालीमी निज़ाम ऑनलाइन शुरू कर रखा है। दीनी मदारिस क्या सोच रहे हैं, उनके पास क्या मुतबादिल इंतज़ाम है और उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में ज़हमत दी है माहिर तालीम, जिन्होंने 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ इलाकों में वर्कशॉप्स करवाई और इसी तरह टीचर ट्रेनिंग के हवाले से वो अपनी एक शोहरत रखते हैं। 100 से ज़ायद मदारिस के असातिज़ा और मुअल्लिमीन को उन्होंने ट्रेन किया। दीनी मदारिस के तलबा को उन्होंने पढ़ाया, सिखाया और दीनी मदारिस का जो निज़ाम तालीम है, उसको बहुत करीब से उन्होंने देख रखा है और उसको जानते हैं। माहिर तालीम, सोसाइटी फॉर एजुकेशन रिसर्च के बानी जनाब शेख जहांगीर महमूद साहब, मैं अपने प्रोग्राम में उनको खुश आमदेद कहता हूँ। जनाब शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को अरेंज करवाने का, उस पे मावनत का और इस अहम मौजू की तरफ अब कुछ वजाहतें और कुछ सोच को बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पाकिस्तान में अभी तक ये बहस जारी है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है या अफसाना। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो मौलाना इस जवाब में शुरू तो ये करूँगा कि आपके सवाल में से ही दो अल्फाज लेकर कि क्या कहने हैं हमारे, अगर हम अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं करना चाह रहे तो अफसोस है कि ऐसे अफराद भी मौजूद हैं। हालांकि मेरे अब ज़ाती के मुतल्लिकीन में से भी ऐसे अफराद हैं जो कोरोना में मुब्तला हैं बराह रास्त, जिनको मैं जानता हूँ, और उनमें से ऐसे भी अफराद हैं जिन्होंने इसको बीमार होने से पहले तक तस्लीम नहीं किया था कि वाकई है। तो ये एक अजीब सूरत हाल है कि कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मान रहे, और मेरे ख्याल में उसकी वजह शायद ये है कि जो इकबाल ने कहा था कि खू करे पह करे महसूस है इंसान की नजर, तो शायद अब तक कि हमारे इर्द कोई नहीं जाएगा, बीमार होगा तो हमें शायद यकीन ना आए। ज़लज़ला आता है तो बाकायदा जमीन हिलती है, तूफान बारिश होती है, सैलाब तो पानी नजर आता है। ये क्योंकि चीज नजर नहीं आ रही, शायद इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रही। अलबत्ता जो लोग बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको तो चाहिए कि खुद भी इसको पहचानें और दोस्तों और औरों को भी बताएं। जी, कहीं हमारा तर्ज अमल वो बनी इसराइल वाला तो नहीं है कि कोहे तूर बिल्कुल सर पे आएगा तो तब हम मानेंगे? देखिए ना, कुछ तो हम शायद इसलिए भी कि हमने करना तो अज़रुए हदीस, कुछ मामला तो वो करने ही हैं जो पहले उम्मतों ने किए हैं, तो कुछ मिजाज भी ऐसा लला मुबाली सा बन गया हुआ है कि लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा गुंजाइश भी देनी चाहिए। अवाम जो खास तौर मुआशी तौर पे बहुत ज्यादा तंग आ गई है, बहुत परेशान है, बहुत मुश्किलात का शिकार है। मुझे लगता है शायद वो लोग बेचारे अगर तस्लीम भी कर लें तो उनको
زیادہ مشکل لاک ڈاؤن اور ان اثرات سے نظر آ رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ کورونا سے بیمار ہو جائے نا. ایک بھوک والی موت کہہ لیں اور ایک وہ بیماری والی موت میں سے بیچاروں کا فیصلہ جو ہے ایسا کچھ ہے, تھوڑی سی گنجائش بھی اس کی دینی چاہیے. جی بالکل, یہ آپ کی بات درست ہے, گنجائش دینی چاہیے. اور اس حوالے سے جو ہماری حکومتوں کا طرز عمل ہے یہ ایک الگ بحث ہے اور اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے. اس وقت کرونا وائرس سے جہاں دیگر شعبے متاثر ہوئے ہیں وہاں ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو تعلیمی سلسلہ اس وقت منقطع ہے یہ بحال ہوگا؟ دیکھیے, یہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے یہ بحال ہوگا کیا, بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اب فوری طور کے اوپر بہت سے اداروں نے, صرف پاکستان میں نہیں, وہ آن لائن جو تعلیم کا سلسلہ بحال کر دیا ہے. اور اس طریقے سے اب دیکھیں, اب داخلے بھی دینی مدارس میں جو ہیں وہ فی الحال تو آن لائن ہی ہوئے ہیں, سارے امتحانات وغیرہ تو نہیں ہو سکے. تو اس لیے یہ تو بحال ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے. جی, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں ایسے کہ آپ کے علم ہے کہ بین الاقوامی سطح کے بھی بہت سے اداروں کے ساتھ منسلک ہوں, تو کئی ممالک میں اسکول کھلنا شروع ہو گئے اور وہاں پر بھی بیماری کو ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن مخصوص قسم کے ایس او پیز کے ذریعے سے یہ سارے ادارے کھلنا شروع آہستہ آہستہ ہو گئے. دینی مدارس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے پرائیویٹ اسکولوں سے بعض اوقات. تو میرے خیال میں کہ یہ بہت اچھا موقع ہوگا کہ اگر ہم ایس او پیز کو خود ہی آگے لے آئیں, حکومت کا بیٹھ کے انتظار نہ ہر بات میں کیا کریں کہ وہ آئیں گے تو کچھ کریں گے, ان کو اور اپنی مشکلات ہوں گی. تو ہم ہم اس میں معاون ہو سکتے ہیں خود بھی. دنیا بھر میں جو ایس او پیز دیے گئے ہیں, WHO نے بھی ایس او پیز دیے ہیں, ان کو اپنے ہاں ایک ترتیب دے کر تو حکومت کے سامنے پروپوزل رکھ دیا جائے کہ ہم ایسے کھول سکتے ہیں, آپ اگر آمادہ ہو جائیں. البتہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بحال ایسے ویسے واپس جو ہے نا ویسے پہلے والا, وہ پہلے والے میں تو بھی دیر لگے گی خاصی, اس پہ تو ٹائم لگے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ پرانا یا سابقہ نظام بحال ہونے میں دیر لگے گی, تو ہم انتظار میں بیٹھنے کے بجائے ہمیں متبادل سوچنا چاہیے. تو اس وقت جو متبادل ہیں وہ ظاہر ہے کہ آن لائن تعلیمی سسٹم ہے, اور ہمارے ملک میں جو انٹرنیٹ کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بجلی کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ظاہر ہے یہاں وہ وسائل نہیں ہیں جو یورپ میں ہے, تو یہ کس حد تک پریکٹیکل ہے؟ ہمارے جو مدارس کا نظام ہے اس میں کس حد تک ایڈجسٹ ہو سکتا ہے آن لائن تعلیم کا سسٹم؟ حقیقت تو یہ ہے جی کہ جس حد تک, مکمل حد تک تو نہیں ہو سکتا, جی, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں اس حد تک تو کرنا چاہیے نا, یا بالکل ہی نہ کریں, یعنی کہ میسر ہو جائیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم, کیونکہ جب بھی آن لائن کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک بنیادی مفروضہ جو ہے, اور وہ مفروضہ بڑا محدود اور غلط ہے, کہ ہم آن لائن لائیو تعلیم کی بات کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, اگر ہم آن لائن تعلیم جو ہے اس کو ریکارڈ کر کے ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کر دیں تو ورچوئل یونیورسٹیاں دنیا میں ہوتی ہیں, وہ وہاں پہ آن لائن لڑکے اور لڑکیاں, بچے بچیاں, طلبات جائیں. جن کے پاس لائیو کی سہولت ہے تو سب سے اچھا ہے, جن کے پاس لائیو کی سہولت نہیں ہے وہ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ اپنی سہولت پہ, اگر انٹرنیٹ سلو ہے, تیز ہے, جب ملے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کو دیکھ کر اور وہ اسائنمنٹ یا ہوم ورک وغیرہ حل کر سکتے ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ بالکل نئی چیز ہے شاید بہت لوگوں کے لیے, لیکن کورونا بھی تو ایک نئی چیز ہی ہے نا, اس کے ساتھ بھی تو گزارا کسی طریقے سے کرنا ہے. حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ جب تک آپ لوگ اسکول نہیں کھول رہے, مدرسے نہیں کھول رہے, ہم اس کی سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے وسیع مفاد میں ہی فیصلہ ہوگا, ہم یہی گمان رکھتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر کم سے کم یہ ہو کہ مدرسے کے طلباء کی ہمارے پاس مکمل فہرست جو ہے وہ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے. کاش یہ حکومتی لوگ بھی پروگرام دیکھیں اور عوام بھی یہ پروگرام کو دیکھیں جب یہ براڈ کاسٹ ہو,
حکومت کے اور ہمارے پاس ایک ایک طالب علم کے گھر کا پتہ موجود ہے، اس کے والد کا وفا آئی ڈی کارڈ موجود ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی، مدرسے کا کوئی نظام نہیں ہے جی اور کوئی ریکارڈ. ایک ایک بچے کا فارم ہوتا ہے، ایک ایک بچے کا ریکارڈ ہوتا ہے، ایک ایک کا ہوتا ہے. کیوں مولانا ایسا ہی ہے؟ آپ بھی کئی مدارس کو چلا رہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہم وہ سبمٹ کر دیتے ہیں. بچوں کا جو شناختی کارڈ یا بے فارم کے عوض ایک نمبر ایشو کر دیا جائے کمپنیوں کی طرف سے کہ جی ایک نمبر ہر بچے کو ملے گا جس پہ انٹرنیٹ حکومت جو ہے وہ مفت یا چلے رعایتی ریٹ کے اوپر دے دے. ٹھیک، بالکل صحیح. جہاں پر دیکھیں نا، جہاں پر ملک رک گیا ہے، جہاں اربوں روپے یا ڈالر جو ہیں وہ دیگر پروگراموں میں ڈالے جا رہے ہیں، تو اگر یہ کر دیا جائے، اور ہم یہ کہتے ہیں مدرسوں کو صرف دے. میں کئی اسکول والوں کو بھی جانتا ہوں جو غریب بچوں کے اسکول ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے یا اتنا ڈیٹا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو ایک نمبر پر اسٹوڈنٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے کہ جناب، اور یہ نہیں کہتے 24 گھنٹے، ہم کہتے ہیں جناب صبح 7 سے لے کے تو 1 بجے تک ان نمبروں کے عوض کو پیکج دیا جائے کہ اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کر سکے. صحیح. اور کیونکہ یہ کمپیوٹر کا دور ہے، کوئی نافرست ہاتھ سے بننی ہے، نہ کوئی گھر گھر جا کے کسی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز بایو میٹرک ہو چکی ہوئی ہے. بالکل صحیح، بالکل تو بڑے آرام سے یہ ہو سکتا ہے. جی، بہت مولانا، بہت اچھی آپ نے تجویز دی ہے. یقینی طور پر اس وقت جو ہمارے عصری تعلیمی ادارے ہیں یا جو ہمارا محکمہ تعلیم ہے، ان کو بھی ان خطوط پہ سوچنا چاہیے. ظاہر ہے بچوں کا تعلیمی مستقبل تباہ ہو رہا ہے، اور ان کے اس تعلیمی مستقبل کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی تو ہمیں کرنی ہوگی. لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کرنے کی بات کی ہے، تو انٹرنیٹ پہ تو ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں اور بے شمار وہاں پر لیکچرز موجود ہیں، لیکن جو ایک کلاس کی بات ہوتی ہے یا جو براہ راست سیکھنے سکھانے کی بات ہوتی ہے، وہ ان ریکارڈڈ ویڈیوز میں تو نہیں ہو سکتی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اپنے مدرس یا اپنے استاذ اپنے شیخ کے سامنے دو شانوں بیٹھ کر جو منتقل ہوتی ہیں اثرات، وہ تو نہیں ہوں گے انٹرنیٹ میں اور ریکارڈڈ ویڈیوز میں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ ہم لوگ ایک سو کی روٹی اگر میسر ہے تو اسی سے گزارا اگر ہو سک رہا ہے، تو مرغن خوراک نہیں میسر ہے بھائی، تو سوکھی روٹی تو بھی کھانے سے انکار نہیں کریں گے نا. تو اس لیے جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائیے. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے. مولانا اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت جو طلباء ہیں، خاص طور پر مدارس کے طلباء، وہ ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، غیر یقینی کیفیت ہے. اس صورتحال سے ان کو نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ بہت زبردست اور اہم بات آپ نے چھیڑی ہے. میں سب سے پہلی چیز تو طلباء جو پریشان ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، کاروباری طبقہ پریشان ہے، اور دیگر بھی ظاہر ہے معاشرے میں ایک عجیب سی کیفیت بے یقینی کی پھیلی ہے. ان افراد سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا جو بہت سال پہلے مجھے دیکھنے کو ملا. جی. ہم اپنے استاذ کے ساتھ موجود تھے تو ایک شخص بڑا پریشان آیا. تو یا یاد پڑتا ہے تو کسی کاروباری انتہائی پریشانی میں تھا، اور اس کا کوئی کاروبار کا کوئی آگ لگی تھی کارخانے میں اور سب کچھ ایک دفعہ تو ختم ہو گیا، اور تو بیچارہ پریشان تھا ظاہر ہے. لیکن باہر بہت پریشان دیکھا تو شیخ نے اس کو کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کاروبار کا بڑا ابھی ٹائم لگے گا، ابھی تو پھر شروع دوبارہ کرنا، بس جس طرح بھی صورتحال تھی. جی جی. تو حضرت نے فرمایا کہ پنجابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ کی ہوا ہے. عجیب سوال انہوں نے کہا کی ہوا ہے؟ رب مر گئے؟ تو ہمیں اتنے کی کیا پریشانی ہے؟ ہمارا اللہ زندہ ہے اور کبھی مر نہیں سکتا، اور اس کے رازق اور رزاق ہونے کی قدرت جو ہے، بطانت جو ہے، کوئی کم تو نہیں ہو گئی ہے. بالکل. اس نے ہمیں ایک عارضی مشکل میں گزار رہا ہے، وہ ہماری فائدے کے لیے یاد رکھے. بطور مسلمان کے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے میں اس نے ہمارے لیے خیر چھپ رکھی ہے. کہیں خیر واضح ہوتی ہے اور کہیں خیر تلاش کرنی ہوتی.
جی اب طلباء کی طرف آ جائے، آپ اساتذہ کی طرف بات میں چلے آتا ہوں۔ جو طالب علم ہے، چاہے وہ ہمارے مدارس کا ہو، چاہے وہ ہمارے بچے جو اسکول کالجوں بچیاں پڑھتے ہیں، وہ بھائی اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ جس مضمون میں کمزوری ہے اس کو دور کر لو۔ جی جس بالکل کتاب کو یاد نہیں ہو رہی تھی، کھلا ٹائم مل گیا، بھائی گھر سے نکلنا بھی منع ہے اس وقت، تو اس کو یاد کرو۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، جون سی کتاب پڑھنے کا ہم کہتے تھے کہ بھی اضافی کتابوں کا مطالعہ کیجئے بیٹے، آپ یہ بھی سنا کریں، فلانا بیان بھی سنیں، تو ہمیشہ ایک وقت کی کمی کا بہانہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جی جس آدمی کو وقت ملتا تھا نوکری میں سے یا دکان میں سے یا کارخانے میں سے کہ وہ بیٹھ کے شام کو کوئی دینی کورس کر لیتا، کوئی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیتا، کوئی کتاب کا مطالعہ کر لیتا، دینی کتاب کا استفادہ کسی سے کرتا، وہ آج کر سکتا ہے، کیا بہانہ ہے اس کے پاس؟ جی بالکل، تو فرصت کے یہ ہے لمحات۔ کہ فرصت کے لمحات، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ جو جبری لمحات ہے، جبری اعتکاف بیٹھے ہوئے نا سب لوگ جی جی جبری تو اس میں اعتکاف۔ خیر کتنی ہے؟ دیکھیں، اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اور ہمارے نوجوان یہ بات غور سے سنیں کہ جی ہماری ایک مشکل انسان کی یہ ہے کہ اس کے پاس جو نہیں ہوتا، کچھ چند چیزیں چھن جائیں یا کم ہو جائیں، ان کے بارے میں پر اتنا وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ جو بے تحاشا نعمتیں اور مواقع ہوتے ہیں اس کو دکھائی نہیں دیتے، جی اب اسی غم میں بیٹھے ہیں 24 گھنٹے کیسے مدرسہ کھلے گا، نہیں کھلے گا، کب کھلے گا، کیسے کھلے گا، اگر کھل گیا تو بھائی وہ تمہارے بس میں نہیں ہے نا، تو جی جو جی بس میں نہیں ہے وہ کس کے بس میں ہے؟ وہ صحیح اللہ بات، تعالیٰ احکامات فرمائیں گے، آپ کے اختیار میں وہ 24 گھنٹے ہیں، آپ تہجد صحیح، پڑھ سکتے ہو، دیر سے بھی اٹھ جائے تو کوئی دن کے وقت بھی آرام کر سکیں گے جو آپ اس وقت نہیں کر سکتے تھے۔ جی یہ عارضی سے کام ہے کہ آپ نے ایک وقت اضافی اذانیں دے دی، اس لیے قطع نظر کی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ او بھائی اب تو نماز کا ٹائم ہی بہت ہے ہمارے پاس، جلدی صحیح میں نماز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ اپنی نمازوں کو سیدھا کرو، صحیح، اپنی نماز کو سیدھا کرو، مطالعہ کرو، اور آن لائن ہمارے پاکستان میں اردو میں ہی بے تحاشا علماء نے آن لائن کورسز اچھے شروع کر دی۔ آپ کو علم ہے، آپ ماشاءاللہ خود کئی کورسز کروا رہے ہیں۔ جی جی تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اس کا استعمال ٹھیک کریں، اور یہ تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، یہ الفاظ کے بجائے ایک بڑا زبردست موقع ہے، اس کو آلٹرنیٹ موقع مل گیا ہے ہمیں، اس موقع کو استعمال کر کے اس وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ بالکل بجا فرمایا، فرصت کے لمحات سے طلباء کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال عام طور پر یہ کیا جا رہا ہے، اس وقت زیر بحث ہے کہ مختلف اسکولوں میں جو عصری ہماری تعلیم کے ادارے ہیں، ان میں طلباء کو گزشتہ کارکردگی کی بنیاد پہ اگلی کلاسوں میں ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ مدارس کے سسٹم میں ابھی تک جو مدارس کے بورڈز ہیں وہ مخمصے کا شکار ہیں، کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، اور ابھی تک ان طلباء کے سروں پہ امتحانات کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے مزید مثبت رویوں کی طرف بڑھانا چاہیے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ واضح تو اسکولوں میں بھی کوئی خاص نہیں ہے، جی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ کرونا کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ واضح کسی کو بھی نہیں کہ کیا کریں، ڈاکٹر کو خود واضح نہیں ہے پوری بات۔ دیکھیے نا، روزانہ کوئی نہیں جی جی کہتے جب یہ کر لیں اب یہ نہ کریں۔ کل تک ہمیں کہا تھا WHO نے جی کہ آپ ہاتھوں کے دستانے اور ہاتھ نہ لگائیں، اور یہ، اور پرسوں آیا جی کہ جی آپ کے صرف ماسک ہی کافی ہے۔ جی تو اب یہ تو میرے خیال میں جن کو بیماری، بیچارے جو ہمارے ڈاکٹر، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہماری نرسز، ہمارا میڈیکل سٹاف جو کہ یعنی کہ جنگ کے پہلی صف میں کھڑا ہو کر اس نے یہ مقابلہ لڑ رہا ہے، اور جی بہادری کے ساتھ اور بخوبی، بیچارے وہ بھی مکمل معلومات کے حامل نہیں ہیں۔ صحیح، تو کیا جائے کہ اسکولوں اور اس کے مدارس کا کہا جائے۔ رہی بات مدارس کی، ایک موقف ہے اور بڑا اہم موقف ہے کہ مدارس کے بارے میں عوام کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو میری بات کو غور سے سنیں۔ جی جس گہرائی اور جس گہرے عمل اور محنت کے ساتھ دین کی تفہیم مدارس میں ہوتی ہے،
کسی اسکول میں شاید کوئی مضمون اس گہرائی سے نہیں پڑھایا جاتا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ اب اس تفہیم کا اس تفہیم کی اسیسمنٹ جو ہے نا، وہ ہم اتنی آرام سے نہیں کر سکتے اس دفعہ نہ صحیح تم پاس ہو جاؤ، اتنا آسان فیصلہ یہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر یہ بات کسی کو عجیب لگے تو میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں، اس کا ثبوت دے دوں۔ آج کل ہر بات دلیل پہ ہوتی ہے، دلیل پیش کرے، دلیل پیش کرتا ہوں۔ کیا لاکھوں بچے وہ نہیں ہیں جو چوتھی پانچویں جماعت میں عصری تعلیم سے چھٹی لے کے 2 سال 3 سال کی قرآن مجید حفظ کرنے چلے جاتے ہیں، 2 ڈھائی 3 سال میں حفظ کرتے ہیں، 3 سال کے بعد جہاں انہوں نے وہ دوسری تیسری چھوڑی تھی، وہ سیدھی 7ویں 8ویں کا امتحان، جو میٹرک کا امتحان دے کے پاس کر لیتے۔ بالکل، بہت زبردست ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ جہاں یہ حفاظ کی قابلیت کے اوپر بھی ایک تمغہ ہے مزید، وہاں پر اس تعلیم کی کمزوری کا بھی ثبوت ہے جی، کہ کتنے آرام سے بچہ آتا ہے۔ میرے اپنے گھر کا ایک بچہ ایسا ہے جس نے کہ 5ویں میں اسکول چھوڑا، 2 سال میں حفظ کیا، اور 8ویں کا امتحان دے کے اچھے نمبر لے کے تو اسکول واپس داخل ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا بچے سے کہ بھائی آپ نے یہ، باقی تو چلو ٹھیک ہے، یہ جو ریاضی ہے، میتھس ہے، یہ آپ نے کیسے کیا؟ اس نے کہا یہ سارا کچھ، باقی سارا کچھ کیا، سب کچھ یاد کر کے دفعات پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کون سی کوئی تفہیم دیکھنی تھی؟ انہیں تو صرف میری حافظے کا امتحان لینا تھا۔ میں نے سارے سوال یاد کر لیے، میں نے انگریزی کے بھی کر لیے، میں نے اردو کے بھی کر لیے، میں نے سب کچھ یاد کر کے دے دیا۔ صحیح۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنی تفہیم ہے نہیں وہاں پر بھی۔ اور وہ جس شخص نے، اس کی میں بچے کی بات کروں، اس نے بہترین ٹاپ کیا یونیورسٹی میں بعد میں جا کے۔ اگر مدرسے میں آپ 3 سال بچے کو باہر نکال کے واپس لے کے آئیں گے، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، یہ کر پائے کچھ۔ اس کا بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کسی مدرسے کے بچے کو کہیں گے جا کے 3 سال بیچ میں چھوڑ دو پڑھائی، اور دوسرے تیسرے سال پڑھنے کے بعد، اور اس کے 4 سال پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد جا کے 2 سال ادھر ادھر پھر کے پڑھ کے آ جاؤ، میٹرک کر لو، اور آ کے سیدھا امتحان دے دو، آ کے شاطر عالمیہ کا تو وہ امتحان دے سکتا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں دے سکتا۔ پڑھائی کی نوعیت ایسی نہیں ہے۔ یہ الزام لگا دینا دیکھو جو اسکولوں نے بھی کر دیا، انہوں نے بھی کر دیا، مدرسے والے پیچھے ہیں ہر چیز میں، ہم آگے ہیں ہر چیز میں۔ ہم ایک سال کی ریس لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمارے بچے نے جو ہے وہ فوری طور پہ پڑھنا ہے، اور 8 سال میں پڑھنا ہے، اور 10 سال میں یہ کرنا ہے، اور 11 سال میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس ریٹ ریس میں بھائی آپ لوگ جو شامل ہیں وہ شامل ہوں گے۔ ہمارے بچے تحمل سے، تفہیم سے، تسلی سے چیز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس میں اگر یہ وبا عالمی آ گئی ہے تو جہاں کاروبار کئی سال پیچھے چلے گئے ہیں، یا معیشت کئی سال پیچھے چلی گئی ہے، تو بیچاروں کا 1 سال دوبارہ پڑھ لیں گے، کوئی اور صورت نکال لیں گے انشاءاللہ۔ ان کا سال ضائع انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا مولانا۔ اس وقت جو لاک ڈاؤن سے تقریباً ہر شعبہ متاثر ہوا ہے، تو مدارس کا جو معاشی سسٹم تھا، ان کا مالی نظام تھا، وہ بھی شدید متاثر ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ مدارس کا جو نظام ہے وہ عوامی تعاون سے اور چندے سے چلتا ہے، اور اس وقت ہر فرد تقریباً اس صورتحال سے معاشی طور پر متاثر ہوا ہے۔ تو مدارس کو جو معاشی مشکلات درپیش ہے، اس حوالے سے کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان معاشی مسائل سے اور مشکلات سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، اور مستقبل کے لیے کیا منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے؟ مدارس کے ذمہ داران کو، مدارس کے محتممین کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے جی، جہاں تک معیشت کی بات ہے، تو جب ساری معیشت ہی تکلیف اور مشکل میں اور کا شکار ہے، تو جو ادارے للہ پہ چلتے ہیں، زکوٰۃ چندے پہ چلتے ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی بہت مشکلات ہوں گی۔ جب تاجر، جب کاروباری شخص، جب کوئی بھی آدمی اپنی آمدن کو بھی اور اپنے اخراجات کو بھی نہیں پورا کر پا رہا، تو پھر یہ بیچارہ صدقہ خیرات کہاں سے کرے گا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے کم پیسوں میں گزارا کرنے والے ہمارے بچے، سب سے کم میں گزارا کرنے والے اساتذہ ہمارے ہیں۔ دینی مدارس کے لیے پچھلے 160 سالوں میں یہ کوئی مشکل پہلی دفعہ نہیں آئی ہے۔ یہ تو اس دفعہ تو کرونا کا مسئلہ ہو گیا، لیکن کئی مدارس اکثر جو ہے وہ شکار رہتے ہیں کسی نہ کسی مشکل کا، کسی نہ کسی معیشت، اور آپ جانتے ہیں کہ تنخواہیں کبھی پوری دے نہیں پاتے، کبھی کم دے سکتے ہیں، تو وہ بیچارے پھر بھی سال ہر سال سے خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم زیادہ مضبوط ہیں
دینی مدارس کی بات کر رہا ہوں، زیادہ مضبوط ہے ہمارے بچانے میں اور کرنے میں۔ اب ان کو کرنا کیا چاہیے اس وقت؟ تو میرا خیال میں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ دیکھیے اخراجات جگہ پہ اپنی ہیں، لیکن جب آپ کی مالی حالت میں کوئی گراؤ کی کمی، کوئی تنگی آ جائے، تو سب سے پہلے جو چیز لوگ عام طور پر کم کرتے ہیں وہ للہ، وہ صدقہ ہے، جبکہ جی سب سے پہلے وہ بڑھا دینا چاہیے۔ جی تو اس کو بجائے کم کرنے کے استغفار اور دعاؤں کے ساتھ کوشش کرنے، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوگا، میں نہیں ہر ایک کو کہتا، لیکن اگر ہو سکے تو اس کو کم تو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دوسری چیز، آئندہ کے لیے یہ ایک سبق بھی ہے، ہمیں اپنے تھوڑا سا کہنا چاہیے، کیا کہہ کے اکاؤنٹس کو ذرا حساب کتاب سے جی لے کے چلنا چاہیے کہ کچھ پیسے ہمیں بھی جوڑنے چاہیے۔ مدارس کو یہ کہ جو محترم حضرات ہیں ان کو تنگ ہو کے، اور ایک مڈل کلاس اس طرح آدمی ہوتا ہے نا، وہ سیونگ کرنے کے تنگ ہی ہونا پڑتا ہے، اس کو اپنی جی خواہشات کو، ضروریات کو بھی کم کرنا پڑتا ہے کہ کچھ پیسے سائڈ پہ رکھتا رہے کسی مشکل کے لیے۔ تو ان صحیح۔ پیسوں کو بھی ایک تو یہ عادت بنانی چاہیے کہ مدارس کی اپنی سیونگز ہونی چاہیے، اور محض وہ ایک ہی، لیکن اگر آپ ہر مہینے 5% پیسے اپنے بچا لیں، صرف 5%، 100 روپے میں سے، جی تو پھر آنے والے 20 مہینوں 25 مہینوں میں پتہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس جی ایک مہینے کا اضافی فنڈ آ جائے گا، بالکل صحیح فرمایا۔ جس سے اور کچھ نہ کر سکیں تو آپ اپنے پہلی تاریخ کو جو اکٹھا کرنے کے بجائے اپنی ضروریات پوری کر کے اس فنڈ میں جمع پیسے کرتے رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ جی پرانا ہو گیا ہے کہ اب قوم کو اور لوگوں کو، یہ اللہ ہمیں جلدی نکالے اس کورونا سے، تو اب وہ آمین۔ اوقاف کا کو بحال کریں۔ دنیا بھر میں ابھی بھی مسلمان ممالک میں اوقاف کا نظام موجود ہے، لوگ پیسہ وقف کر دیتے ہیں، جائیداد وقف کر دیتے ہیں، اور 1860 سے پہلے جب دیوبند قائم ہونا بڑی مشکل حالات میں قائم کیا گیا، جتنے پرانے املاک تھے نا، یہ جو انگریز ضبط کیے تھے، میرا خیال ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے اور کوئی چیز بحال ہو نہ ہو، لیکن یہ اوقاف جو تھے سارے، ان کو بحال کرنا چاہیے تاکہ روزمرہ کے خرچوں کے لیے یہ کسی کے آگے ہر وقت پریشان نہ رہے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات کی ہے مولانا۔ ہمارے ہاں مدارس میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو بڑی شدت سے پرزور مطالبہ کر رہا ہے کہ اس وقت مدارس کو فوری طور پر کھول دینا چاہیے، اور پہلے کی طرح ان میں تعلیمی سلسلہ بحال ہونا چاہیے۔ خاص طور پر جو ہمارے ہاں حفظ کے مدارس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حفظ کے مدارس کی وجہ سے صبح سے لے کر رات تک قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، اس کی اپنی برکات، اس کے اپنے اثرات تھے، وہ سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ اس وقت کورونا کا ایک حل تو جو مغرب نے تجویز کیا وہ ہے، اور ایک مسلمانوں کے ہاں جو سب سے اہم عنصر ہے وہ رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مزید اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا۔ جبکہ ہم نے بدقسمتی سے ان سب کے اوپر قدغنیں لگا دی، اور جو حفظ کی کلاسز چل رہی تھی ان سب کو ختم کر دیا، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو دوبارہ سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑے بابرکت اعمال، بہت اہم بابرکت اعمال جو ہیں وہ موقوف ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی فرد یا کسی بھی ادارے کی یہ خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے۔ کوئی بھی نہیں بالکل چاہتا کہ دینی مدارس کا کام، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص ہماری ریاست میں ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ بند ہو جائے۔ تو اس کا تو میں نے کہا نا کہ جب ایک راستہ بند ہوتا ہے تو پھر ایک اور راستہ کھل جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اجتماعیت کی، تو میں آپ کو یاد دہانی کراؤں گا، آپ کو کیا یاد کراؤں گا مولانا، آپ استاد ہیں خود ماشاءاللہ، ہمارے آڈینس میں ایسے لوگ ہوں گے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیٹیاں بھی ایک وبائی جو تھے حالات میں شہید ہوئی تھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصر میں اس طرح وبا آئی تو لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم سب مل کر تو ایک کھلے میدان میں اکٹھا ہو کر، جس سے دعا ہوتی ہے اجتماعی دعا،
ہم مل کے دعا کریں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اللہ کے حضور روئیں گے اور یہ مغفرت مانگیں گے، معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے تاکہ یہ وبا دور ہو جائے۔ چنانچہ پورے علاقے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے مل کے اجتماعی دعا کی اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ کے حضور دعائیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وبا تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، البتہ جو بیماری پھیلی تھی وہ ایک رات میں تقریباً 6 گنا پھیل گئی، اور کیونکہ لوگوں کا اختلاط اتنا زیادہ ہوا تو اس سے بڑھ گئی۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو چیز نہیں چلی۔ میرے خیال میں ہمارے تاریخ میں ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگان، ہمارے علماء، ہمارے اکابر کی زندگیوں میں ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں جس سے آج بھی جدید دور میں ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی جی بات کہ اصل جو ہے حدیث پڑھانے کا، قرآن پڑھانے کا، فقہ پڑھانے کا، قرآن شریف پڑھانے کا گھر مدارس میں تو بند ہو گیا ہے، لیکن کسی حافظ کو ایک پارے کا ہو، 2 پاروں کا ہو، اس کو کسی نے روکا نہیں ہے کہ اس کے مکان، اس کا گھر 1 کمرے کا ہے یا 10 کمروں کا، اس کی دیواریں قرآن سے گونجیں، اس لیے کسی روکا نہیں ہے اس کو۔ وہ اپنے مکان کی چھت پہ، اپنی کوٹری کی چھت پہ کھڑا ہو کے اونچی آواز سے تلاوت کر کے اپنے محلے والوں کو سنائے، اس سے کسی نے روکا نہیں ہے اس کو۔ حدیث پڑھانے پڑھنے والوں کو چیزوں کو اپنی، جیسے میرے طلباء کے لیے کہا کہ ٹائم ان کو مل گیا ہے، اپنی مزید پختگی، میں نہیں کہہ رہا کہ پختگی پہلے نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ جو نوجوان مدرسین ہیں وہ اپنی تدریسی عمل کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، کورسز کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، جو کتب انہوں نے پڑھانی ہے انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے ہیں، ان کو مزید بہتر کر سکتے، کسی نے روکا نہیں ہے اس کسی کو۔ ٹھیک ہے، علماء حفاظ تقریباً سارے حفاظ ہوتے ہیں، علماء جو ہیں وہ ان کی دیواریں، ان کے محلے، ان کی گلے کی آواز میں سے قرآن نکلے ہوئے کو گونجے، اس سے کسی نے روکا نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر میں آج اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے دعا اونچی آواز سے مانگوں گا تو میرے محلے والے جو ہیں وہ جمع ہو کے چھتوں پہ آ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہے گی، ٹھیک ہے، بالکل وہ بھی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ 6 فٹ کا تو گھر دور کسی کا تو ہوگا نا گھر سے میرے بھائی، اگر چھوٹے 1 کمرے کا مکان بھی ہے تو اس پہ کس نے روکا ہے کہ اس کو کرنے سے؟ ہم اپنی ذہن کی اس قید کو نکالیں کہ صرف ایک 4 دیواری میں ہو سکتی ہے۔ قدرت نے، حالات نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اس قید سے ذہنی طور پر نکلیں اب، ٹھیک ہے۔ بالکل، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ یقینی طور پر ہمیں اپنے اپنے مقام پہ رہ کر جو ہمارے اعمال تھے ان کو جاری رکھنا چاہیے، بلکہ مزید جو فرصت کے لمحات ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے اور علم میں رسوخ اور پختگی پیدا کرنی چاہیے۔ آخر میں مولانا آپ کے تجربات کی روشنی میں آپ کی قیمتی رائے میں یہ جاننا چاہوں گا، مدارس کے جو منتظمین ہیں، محتممین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مدارس کے جو طلباء ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور جو اس وقت مدارس کی تنظیمات ہیں اس کے ذمہ داروں کو اور بڑوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ یہ چند کلمات میں ارشاد فرما دیں۔ میرا خیال ہے میں ترتیب الٹ سے شروع کرتا ہوں، جہاں آپ نے آخر میں کہا جو مدارس کے تنظیمات کے ذمہ داران ہیں ان سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کہ وہ منہ بڑی بات ان کو کیا سمجھائے، ان کے تو تقریباً اکثریت جو ہے وہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ہم ان کو کیا سمجھائیں؟ اور صرف جو نظر میری باقی وہ دنیا کے اوپر پڑتی رہتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر قسم قسم اور رنگ رنگ اور ملک ملک کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے، وہ تجربہ شاید پہلے سے ہی ان کے علم میں ہوگا، لیکن یہاں ہم اپنے ناظرین کے لیے خاطر اس کو ذرا تھوڑا دہراتے تھے۔ جی دیکھیے، اب تو ہمارا اس کورونا کے ساتھ 2 سال تک تو تعلق قائم ہو گیا ہے، 1.5-2 سالوں تک تو اب یہ تو کہیں نہیں جا رہا فی الحال تو نظر آتا ہوا۔ تو اب اس کے ساتھ جینا، سب سے پہلے تو ذہنی طور پر ہمیں لوگوں کو سکھائیں کہ جینا کیسے، صحیح، اور لوگوں کو یہ بتائیے کہ دیکھیں اب یہ ہے، اب اس کے ساتھ رہنا ہے۔ جس طرح کسی علاقے میں بہت کوئی قحط پڑ جاتا ہے، کوئی پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ جینا سیکھتے ہیں نا اس کے ساتھ۔ بالکل، اب اس کو جینا سیکھنے والا ذہن اختیار کریں، اور حکومت کے بجائے ہم خود SOPs بنائیں، اور ان SOPs کو ان کی خدمت میں دیکھیں جی ہمارے پاس SOPs ہیں، دنیا میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں فلاں ملک میں اس طرح سے یہ کھولا گیا ہے، ہمیں بھی SOPs کی اجازت دے دی جائے۔
اور ہر چیز کے لیے نا ہماری قوم کا مزاج ہے کہ جی حکومت کچھ کرے گی، وہی آئیں گے تو کچھ کریں گے، تو بھائی وہ انتظار کرتے رہے، پھر ان شکوہ تو نہ کرے، ان کے پاس اور بڑی مصیبتیں کام ہوں گی۔ تو آپ اپنے طور پر بھی آگے بڑھیں، آپ کا ہی ملک ہے، آپ کا ہی مدرسہ ہے، آپ کا ہی علاقہ ہے، آپ کے ہی طلباء ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، حکومت کے طلباء تو نہیں ہے نا، وہ آپ کے طلباء ہیں، آپ کے ادارے ہیں۔ تو ہمیں ایک مزاج پیدا کرنا چاہیے، اور ہمارے بڑوں کو چاہیے، اور ہمارے ذمہ داران خیر کہنا چاہیے، بڑوں کو تو کیا ہماری زبان ہے کہ چلے، جو ذمہ داران کو ہم گزارش کریں گے کہ اس پہ ذرا ہمیں اور اوروں کو بھی مثال بن کے دکھائیے کہ جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ کیا ہے، اور میں نے وہ عرض کر دیا۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہاں مدرسین ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو دیگر لوگ پڑھانے عملہ ہے مدارس کا، میں سمجھتا ہوں کہ دلوں کا حال اور تقوی کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس ملک کے مقدس ترین شخصیات یہ ہیں جو دینی مدارس کے مدرسین ہیں۔ جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کتنا نیک ہے، اور میں نہیں جانتا کون کتنا نیک ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو لوگ سارا دن قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی زبان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھاتے ہیں، ہم ان سے یہ لفظ کے چناؤ کو اگر معاف کر دیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوئی تو کس کی ہوگی؟ تو آسمانوں کو اپنی دعاؤں سے چیر دے۔ بالکل، آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں اپنے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی، اور آپ کے پاس وہ ڈائریکٹ لائن تو ہر ایک کے پاس، مسلمان کے انسان کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ ہاٹ لائن قسم کی چیز بھی ہے، تو آج اس کو کم نہ سمجھیے۔ کئی لوگ انکساری کے اندر بہت چیزیں، اور اس کے اندر آ کے بھی اپنی قدر کو نہیں جانتے، اپنی زبان اور اپنی دعا جو ہے اپنے دلوں کو کھول کے دعائیں کریں ہمارے لیے، اپنے لیے، انشاءاللہ اس سے بھی بہت ہم فرق دیکھیں گے۔ ہم نے شاید دعاؤں پہ انحصار کم کچھ کر دیا تو نہیں۔ صحیح۔ تیسری چیز جو ہے وہ طلباء ہے۔ طلباء کو میں آج سے ہی، میں نے جو اصول کچھ دیر پہلے عرض کیا، اور وہ یہ ہے کہ جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے ایک صاحب کو فون کیا اس دن کسی کام سے، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں اٹھا سکا تھا، میں واک پہ گیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا جی واک پہ، تو آپ پارک وغیرہ میں گئے تھے کہیں؟ تو آج کل تو پارک وغیرہ تو بند ہے، یا سڑک پہ تھے؟ تو نے کہا جی میں گھر کی چھت پہ واک کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا جی گھر کی چھت کے اوپر تو آپ کا جو ایریا ہے وہ تو کوئی 4-5 مرلے ہی بنے گا، تو اس 4-5 مرلے میں آپ کتنا دفعہ چلیں گے؟ اس نے کہا جی میں پارک میں 1 چکر لگایا کرتا تھا، یا میں 100 چکر، بڑا خوش ہوتا ہے 100 چکر لگا لیے۔ ورزش کرتے ہیں، ان کی واک ہو جاتی ہے، تو کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ان کے پاس باغیچہ ہے، باغیچے میں محنت روزانہ کی شروع کر دی کرنے کی، چلو یہی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، پھول بھی نکل آئیں گے، کوئی پھل نکل آئیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ کیسے ایسے چیزوں میں، کل میں نے کسی نے ویڈیو دکھائی کہ کسی نے چھوٹے سے مکان کی چھت پہ پورا باغیچہ، پھولیں، سبزیاں اور کیا کچھ وہ اگا کے، سبزیاں کہتا ہے میں ساری یہیں سے گملوں سے نکال لیتا ہوں، اور وہ 10 روپے کا میرے خیال میں پیکٹ آتا ہے، اس کو پانی دینا ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا سا شوق سے لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم بہت چیزوں میں، ویسے کرونا نے ہمیں مجبور کیا سوچنے پہ، لیکن ہم اور بہت کاموں میں خام خواہ پیچھے ہیں، خام خواہ دروازے اپنے ذہن کے ہم نے بند کر رکھے۔ تو بچوں سے میں کہوں گا کہ بچوں، آپ اس قید، ذہنی قید سے نکلیں، اور دیکھیں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر بیٹھے ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو قرآن مجید یاد کرانا شروع کر دیں، اپنے والدین اگر وہ حافظ عالم نہیں ہے ان کو پڑھانا شروع کر دیں، اور اگر وہ ہے تو ان سے کچھ پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے اگر یہ بلڈنگ اور اس کی قید پہ ہم رہتے تو ہمارا دارالعلوم کبھی نہ بنتا دیوبند میں۔ بالکل صحیح کہا۔ بلڈنگ ہوگی، سسٹم ہوگا، ٹائم ٹیبل ہوگا، تو پھر ہم یہ تنخواہ ہوگی تو ہم کام کریں گے، تو کبھی کام نہ ہوتا۔ جی بالکل۔ مولانا جہانگیر محمود، مولانا ایک آخری پیغام اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی بالکل فرمائیے۔ میں اس دن ایک کتاب میں بڑی خوبصورت بات پڑھی، اور میرا جی کیا کہ میں اپنے ہر پاکستانی اور ہر دیگر مسلمان بہن بھائی کو یہ الفاظ ضرور دہرا کے بتاؤں جو میں اس کتاب کی میں سے خلاصہ سمجھا۔ ایک انقلابی شخص کی کتاب،
اور حکمت اور دانائی کی بات کہیں سے مل جائے تو اس کو بالکل حاصل کرنا یہ ہماری ہی گمشدہ متاع ہے مومنین کی۔ بالکل نیلسن منڈیلا صاحب سے یہ منسوب ہے قول جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، جی اور میرے خیال میں کہ بڑا ہی حق پہ مبنی ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے حالات آج کل کے حالات پہ ویلڈ ہے۔ صحیح وہ یہ لکھتے ہیں کہ صدیوں میں یا کبھی صدی کے بعد ایک ایسی پیڑھی دنیا میں موجود ہوتی ہے، ایک ایسی جنریشن ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ وہ عظیم ہونے کا ثبوت دے دے۔ ماشاء اللہ ایک ایسے حالات میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عظمت ثابت کرتے ہیں۔ صحیح میرے خیال میں ہم وہ پیڑھی ہیں واہ جن کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ یہ وہ پیڑھی ہے جو شدید مشکل، شدید قربانی کے موقع پر بھی نہ اپنے دین سے ہٹے، نہ للہ سے ہٹے، نہ اپنی پازیٹیوٹی سے ہٹے، مثبت سوچ سے ہٹے، اور نہ ماتھے پہ بل آیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر اب ثابت قدمی اور صبر سے کام لیا۔ یہ ہمیں ایک موقع اللہ نے دیا ہے، یہ کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے۔ بہت خوب، بالکل بالکل بجا فرمایا آپ۔ مولانا جہانگیر محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت عنایت کیا اور بہت ہی قیمتی اور مفید گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے کی، ہمارے لیے کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ناظرین، دینی مدارس کے حوالے سے ان میں جو نظام تعلیم ہے اور موجودہ صورتحال میں جن مشکلات میں مدارس اور ان کے طلباء اور ان کے اساتذہ گھرے ہوئے ہیں، اس موضوع پر ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ رہنمائی کا اور انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے میزبان عبدالرؤف محمدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔